Hello to all. मैं हूं आलिया एंड यू आर वाचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह. वेलकम टू माय शो. आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ. इस वक्त मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और इसके अलावा कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो. थैंक यू जी, आपका शुक्रिया. आज इस मौजू पर हम बात करेंगे, वो बहुत दिलचस्प टॉपिक है. उसकी वजह यह है कि शायद ये पहली दफा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंडिया की किसी चीज की या कुछ लोगों की तारीफ की गई है. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब जो सफीर हैं पाकिस्तान के, उनसे बातचीत कर रहे थे और ऑनलाइन उनसे मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात की कि एक तो ये कि उन्होंने उनको काफी सख्त सुनाई. अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. उन्होंने कहा कि आप काम ठीक तरीके से नहीं करते और आप जो हैं वो जो काम करते हैं उसमें बहुत सी खामियां हैं, जिसके ऊपर बहुत सी बातें की जा रही हैं, तनकीद की जा रही है कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं उनकी बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट लाते हैं अपने मुल्क में, उनका काम करने का तरीकाकार बहुत जबरदस्त है, जबकि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं उनका एक कॉलोनियल माइंडसेट है. तो इस तरह काम नहीं चलेगा. आपको इन्वेस्टमेंट भी लानी होगी, आपके जो पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं उनके साथ आपको बड़े अच्छे से काम करना होगा, उनके मसाइल हल नहीं होते. एक तो हम इस पे बात करेंगे. फिर आगे ये भी कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, वहां पर हेलमंद सू में जो प्रोविंस है उसमें कहा जा रहा है कि जो तालिबान है उनका एक तरीके से पूरा कब्जा हो गया और जो फोर्सेज हैं वो उनसे लड़ रही हैं. तो पाकिस्तान और इंडिया में इसके बहुत शदीद जो हैं वो असरात मुरतब हो सकते हैं. और पाकिस्तान में तो बल्कि जो अफगान बॉर्डर है उसके ऊपर एक ऐसा इस तरह का कोई एक हो भी चुका है वाकया. तो इसके ऊपर भी बात करेंगे. फिर बाजवा जो हैं आर्मी चीफ वो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोनों सऊदी अरेबिया में कल होंगे. बाजवा साहब पहले से ही हैं, इमरान खान कल जाएंगे. तो इस पर भी हम इसको टच कर लेंगे. लेकिन पहले बैरिस्टर साहब, तनकीद की जा रही है कि इमरान खान ने जो ये कहा है उनको और पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने तमाम सफीर बैठे हुए थे ऑनलाइन और जाहिर है कि उनके जो तासुरात थे वो भी नजर आ रहे थे इन बातों पे. उन्होंने काफी सख्त सुनाई. तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये आपको ठीक लगा, ऐसा होना चाहिए था? देखें जी, जहाँ तक सुनाने की बात है तो देखें, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ आप एक डेमोक्रेटिकली गवर्नेंस कर रहे हों, उसमें आपके जो भी एहलकार होते हैं, ख्वाह वो सफारतकार हों या ब्यूरोक्रेसी हो या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या जो भी आपके मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो उनसे डील करने का एक प्रोटोकॉल होता है जिससे बाहर बहरहाल नहीं निकलना चाहिए बेसिकली. क्योंकि आप हर हुक्मरान जो है वो अपनी इंडिविजुअल जो है ना वो नहीं सेट कर सकता कि मैंने ऐसे गवर्नेंस करनी है और ऐसे नहीं करनी. इसके ऑलरेडी सेट रूल हैं. लेकिन ये चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से उनकी एक यूनिक सिचुएशन है कि वो आउट ऑफ बॉक्स बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो माजी में प्राइम मिनिस्टर्स ने या जो भी होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसने नहीं किए, जिनमें से एक ये भी है. उनमें से एक बहुत सारी और चीज़ें भी हैं. मसलन ये है कि वो बगैर लिखे तकरीर कर देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें कह देते हैं. उनके इस तरह की बहुत सारी आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए. उनको सामने रखते हुए उन्होंने ये काम किया. अब ये अपनी जगह है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रिम फैक्ट जो है पाकिस्तान की गवर्नेंस का, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत की है. इसमें उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना चाहिए. चूँकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो, इसमें किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है कॉलोनियल उनके अंदर रंग है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का रंग डंग है, तरीक़ाकार है अवाम की तरफ देखने का, उनको ट्रीट करने का, उनकी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो एक डोमिनेटिंग जो उस पे कलर है वो कॉलोनियल टाइप है. इसमें कोई शक नहीं. और ये बात उन्होंने 100% दुरुस्त कही है. जो इससे इत्फाक नहीं करता वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो बुग़्ज़े माविया में ऐसे करेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल हकीकत है. और ये एक बहुत बड़ी एक और हकीकत की तरफ इशारा करती है कि जो उन्होंने इसको इंडिया के साथ कंपेयर किया.
اچھا یہ اس لیے بہت بڑا ہے کہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان میں ٹو ڈیفرنٹ سسٹم جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 20-15 سالوں سے الیکشن ہو رہے ہیں نان سٹاپ. تو پاکستان کو آج ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں شمار کیا جاتا ہے ہر حوالے سے. لیکن جو ایک ڈیموکریٹک کلچر ہوتا ہے نا کسی ملک کے اندر، جو سالہ سال کی پریکٹسز کے بعد وہاں پہ اسٹیبلش ہو کے اپنی جگہ بناتا ہے، وہ ابھی تک پاکستان میں اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. اور اسپیسیفکلی بہت ساری چیزیں جو ہماری سروسز ہیں ان چیزوں پہ وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا. مثلا جو ہے وہ لوگوں سے جو ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کو جب آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو انڈیا میں دیکھیں بنیادی طور پہ 70 سال سے ڈیموکریسی چل رہی ہے سکسیسفلی، ود دی ایکسیپشن آف اے ویری اسمال پیریڈ آف ٹائم جو ایمرجنسی کا دور تھا اندرا گاندھی کے زمانے میں. اس کے علاوہ وہ وداؤٹ اینی انٹرپشن ایک سموتھ پروسیس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ جو ہے وہ ایک نسبتاً، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے میں میرٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی نسبت میرٹ کو وہاں پہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ جگہ ملی ہے اسپیشلی سول سروسز میں. اور یہ جو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ اور اس طرح کی امپارٹنٹ جگہ ہیں، ان کے جو ایگزامز ہیں سی ایس ایس وغیرہ کے، ان کے اندر ایک بہت زیادہ کمپیٹیٹیونیس اور فیئرنیس کا عنصر جو ہے وہ بھی بہت ہی نمایاں رہا ہے، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ انٹرپٹ ہوا ہے اسپیشلی مارشل لاؤں کے زمانے میں. تو اس سے فرق یہ پڑا کہ ہمارے ہاں بہت ساری سروسز میں اعلیٰ عہدوں پہ اس طرح کی چیزوں پہ ایسے لوگ آ گئے جو نہ تو یہ ڈیزرو کرتے تھے، نہ وہ کمپیٹنٹ تھے، اور نہ ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. یعنی انہوں نے ناجائز رائے استعمال کیے. مثلا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لا تعداد لوگ جو ہیں وہ فارن سروسز میں، سی ایس ایس میں، اس طرح کی چیزوں پہ ناجائز طریقوں سے جو ہے وہ داخل ہو گئے. ایک پورا کاڈر جو آپ کی ملٹری سے لے کے سول بیوروکریسی تک بڑے بڑے عہدوں پہ اس زمانے میں آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بیسیکلی انہوں نے انٹری لی. اور وہ انٹری یا تو جو ہے وہ ناجائز رائے تھی یا پھر ان کو ان نیسیسری فیور ملا، کہیں ان کو پیپر ملے، کہیں ان کو ایگزامینیشن میں سپورٹ ملی، کہیں اس طرح کی چیزیں کر کے، چونکہ میرٹ ہی ہم نے ختم کر دیا تھا. جبکہ اس کی نسبت انڈیا میں میرٹ کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے رہے، جس کا آج آپ کو آگے تو رزلٹ نظر آ رہا ہے. اور یہ رزلٹ صرف آپ کو اس چیز پہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی وزارت خارجہ لوگوں سے بدتمیزی کر رہی ہے یا ان کو اگنور کر رہی ہے یا ان کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دے رہی، بلکہ خود ملک کے اندر دیکھیں آپ کے جو گورننس کا سسٹم ہے اس میں لوگوں کے جو شکوے شکایات ہیں مختلف ایشوز پہ ہیں وہ بھی اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے سرو نہیں کرتے جیسے ان کو سرو کرنا چاہیے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ بہت ہی ویلڈ ہے، اور انہوں نے بالکل ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو سے پردہ اٹھایا ہے کہ لوگوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے. از ناٹ جسٹ کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، سم ٹائم ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. فارن کنٹریز میں کئی لوگ کئی سالوں سے جیلوں میں ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں دیے جاتے، ان کو کانسلر ایکسیس اور اسسٹنٹ نہیں دی جاتی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہیومینیٹیرین بنیاد پہ کسی بھی شخص کا فرض بنتا ہے اس تک کی جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اس حد تک یہ بات بالکل انہوں نے درست کی. لیکن جو ان کا اپنا رویہ تھا وہ بھی کسی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر سے زیادہ ایک ڈکٹیٹر کا رویہ تھا. اور جو زبان انہوں نے استعمال کی، جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا ایک خوبصورت آئیڈیا، اس کے اندر بھی وہی جو ہے ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ جو بیہیویئر تھا ان کا جھلک رہا تھا کہ میں چونکہ پرائم منسٹر ہوں اور میں جس کی مرضی انسلٹ کروں اور جس کی مرضی جو ہے وہ اس طریقے سے. سو اٹ واز انسلٹنگ فار دی وزارت خارجہ کے جو بھی آفیسرز یا جو بھی لوگ مخاطب تھے ان کے لیے، چونکہ ظاہر ہے کہ اسپیسیفکلی سفارت کاری میں بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ایک ایسی بات کرنی بھی ہوتی ہے تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو لوگوں کے لیے. بیرسٹر صاحب بات آپ نے بہت تفصیلی آپ نے اس کے اوپر بات کی. اس میں ایک دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں آج بات کرنا چاہتی تھی، میں نے اس سے پہلے بھی
میرا خیال ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو اس پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہم ضرور اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے، کہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کہی کہ اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ آن لائن ہو رہا تھا اور اس کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہت ہائی پورٹ فولیو رکھتے ہیں، اور اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ایک ریگارڈ ہوتا ہے ہر ایک کی، تو جب پوری دنیا کے سامنے ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے، تو اگر وہ مطلب خود سے کہہ دیتے یہ آن لائن نہ ہو رہا ہوتا، اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہ کیا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن بہرحال اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو کہا جاتا ہے کہ جو انڈین لابی ہے، انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہائی پروفائلز کے ساتھ بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں، اور ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ پاکستان کی لابنگ جو ہے وہ بہت دفعہ ناکام نظر آتی ہے یا کمزور نظر آتی ہے، یا اگر آپ کمپیئر کریں، کمپیریزن میں وہ ان سے کم نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجوہات آپ نے بتائیں، لیکن میں یہ وجہ بھی جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں، ایک تو میں نے کہا نا کہ جو ہائیلی انکمپیٹنٹ آپ نے لوگ داخل کیے ہیں اس شعبے میں، سفارت، رشوت یا ناجائز ذرائع سے، تو وہ رزلٹ بھی وہ دیں گے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی طور پہ پرابلم یہ رہا ہے، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں روایتی شروع سے یہ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان میں مسلسل مارشل لاز رہے ہیں، تو جو فوجی ڈکٹیٹر تھے ان کا جو انٹرنیشنل سیٹنگ میں ان کی جو انٹری تھی اور جو ان کا انٹریکشن ہے وہ ان کی اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ رہا ہے، چونکہ وہ لیجیٹیمیٹ حکمران نہیں تھے، تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی لیجیٹیمیسی کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھتے تھے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ جو ایمبیسیڈرز اس طرح کے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے آپ یوں کہہ لیں کہ اعتماد ہی نہیں کیا گیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی، جس طرح کے آزاد ملکوں کے باقاعدہ ایک منسٹری آف فارن افیئرز کے اپنے جو ہے انیشیٹیوز ہوتے ہیں، اپنی ریسرچ ہوتی ہے، اپنے سیل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں وہ مفاد تابع ہو جاتا تھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے۔ بلکہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جتنی بھی فارن پالیسی کی سیٹنگ ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہی رہا ہے فرام ڈے ون، کہ انہوں نے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے ملک کو بھی تباہ کیا اور فارن ریلیشن کو بھی تباہ کیا۔ اور اس کی آپ کو ایک بڑی مثال میں مثلا آپ کو دیتا ہوں کہ جو شروع میں جنرل ایوب اور یحییٰ خان کا جو ٹلٹ ہوا، جو پاکستان کو جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف زیادہ جھک گیا، اور ایسٹرن جو بلاک تھا خصوصاً سوویت یونین جس سے دنیا نے اتنا بڑا فائدہ اٹھایا، اس سے وہ اتنے دور اس لیے ہوئے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے ویسٹ کا جو ہے وہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وزارت خارجہ، ایمبیسیڈر، یہ سارا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو ایک طرف کر کے تو براہ راست انہوں نے جو ہے وہ تعلقات قائم کیے، جس کی وجہ سے آپ کا جو یہ منسٹری آف فارن افیئرز کا پورا سسٹم ہے یہ اس طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا۔ دوسرا یہ جو آپ کا فیوڈل ٹائپ کلچر ہے جس میں کہ آپ نے ناجائز طریقے سے لوگوں کو فیور دے رکھے ہیں یا لوگوں کو اپوائنٹ کر رکھا ہے، وہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے آ کے یہاں پہ، کہ یہاں پہ یہ لوگ آ کے تو اپنا کام کرنے کے بجائے وہ زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کی جو پالیٹکس ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں، وہ دعوتیں کھانے، وہ بریانی کھانا اور وہ اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں وہ، اور جو ان کا ایک ٹاؤٹزم ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کمیونٹی میں انہوں نے 4-5 لوگ رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ فائنینشل سپورٹ بھی کرتے ہیں، مارل سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور انہی کے نام پہ جو ہے وہ میڈیا بھی چلاتے ہیں، اخبار بھی چلاتے ہیں، رائے عامہ بھی بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی تعریفوں کے ان سے جو ہے نا وہ پورے ایک سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس سرکل سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اور یہ ایک آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے کمیونٹی سے ڈسکس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ 8-10 لوگوں کے ایک گروہ ہے جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور وہ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، جس کو جو ایک سرکل بنا کے، تو جس کی وجہ سے جو اصل کام ہے کہ وہ کہیں جو لوکل حلقے ہیں، فار ایگزامپل جو بزنس یہاں کے ٹریڈ یونین، ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، یا جو چیمبر آف کامرس ہیں، یا اس طرح کے دوسرے ادارے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی براہ راست انٹریکشن ہوتا بھی ہے تو وہ انہی ذریعے لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے جو ان کے پسندیدہ اپوائنٹڈ قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ پہلے ہی ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ بات ان کی بالکل 100% درست ہے، اور یہ انہوں نے اسٹیٹسٹک کی بنیاد پہ لائی ہے کہ کسی بھی جو ایمبیسیڈر ہے یا ان کا جو کانسلیٹ جنرل ہے یا جو بھی کہیں پہ پوسٹ ہے، اس نے وہاں پہ بزنس کریٹ کرنے کے لیے یا وہاں پہ گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے کیا کیا، یہ ان کے بالکل صحیح اعداد و شمار انہوں نے پیش کیے۔ اور بیرسٹر صاحب جو بات ہوئی ابھی تک اس میں جو تجزیہ کیا ہم نے، تو پاکستان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے تفصیل سے بیان کیا وہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یا وہ نہیں، لیکن کیا اس میں انڈیا کے بہتر ایجوکیشن سسٹم اور ٹریننگ جو ان لوگوں کو دی جاتی ہے اس کو آپ کریڈٹ دیں گے تھوڑا سا، یا آپ یہی کہیں گے کہ نہیں پاکستان کا کیونکہ ظاہر ہے کہ سسٹم جو آپ نے بتایا سارا پولیٹیکل اور جو بھی کیا جاتا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، اس میں ایک تو یہ بہت بڑا فرق میں نے پہلے واضح کیا نا کہ جو آپ کی سینٹرل سپیریئر سروسز میں سلیکشن کا ہے اس کو ہی اگر وہ درست نہیں ہوگا تو ظاہر ہے غلط لوگ آپ کے سلیکٹ ہوں گے، جو کہ ہوتا آیا ہے، اور وہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا کارڈر آپ کا اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے اہم پوسٹوں پہ، وہ وہی لوگ ہیں جو غلط طریقے سے آگے ہیں، جن میں نہ اتنی وہ کمپیٹنٹ ہیں، نہ اتنی خواہش ہے، اور نہ ان کی ضرورت بنتی ہے، چونکہ جب آپ اس طریقے سے آگے آئے ہوئے اس کی نسبت انڈیا میں اس کے برعکس ہوا ہے۔ ان کی جو سپیریئر سروسز ہیں اس کے اندر میرٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں اس کو اہمیت دی جاتی رہی ہے، جس کی بنیاد پہ جو ان کے لائق ترین لوگ ہیں جو باقاعدہ کمپٹیشن کے ایگزام میں بغیر کسی فیور کے الگ سلیکٹ ہو کے تو وہ اپنی ملازمتوں میں آتے رہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر پھر ایک لیول آتا ہے جو کمپٹیشن میں جو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں یا اپنی کارکردگی وہ صاف نظر آ رہی ہے ایک۔ اور دوسرا سب سے بڑا فرق جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں ایک ڈیموکریٹک سماج کے اندر جو ہے جب ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس میں لوگوں کے کام کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، اس میں یہ آپ کے مائنڈ سیٹ ایسا نہیں رہتا جو ہمارے سرکاری آفیسران کا ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، یہ کوئی جسٹ وزارت خارجہ نہیں ہے، وزارت داخلہ سے لے کے پولیس سے لے کے ہر محکمہ شعبے مال میں سے لے کے کہیں دیکھ لیں تو ان کے رویے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ انسانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کوئی رائٹ بنتا ہے وہاں بیٹھ کے لوگوں کا جو ہے وہ انسلٹ کرنا۔ انڈیا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نسبتاً ہمبلنس ہے، یعنی یہ جو رونت اور یہ جو ایک طرح کی سختی آپ کو ہمارے ہاں نظر آتی ہے، جو اکڑ جس کو ہم عام لفظوں میں گردن میں سریا جو ہے وہ اگر ہے بھی تو اس میں تھوڑی سی لچک ہے۔ ہمارے ہاں جو سریا ہے وہ کوئی بہت ہی خالص قسم کا جو روسی سٹیل مل کا بنا ہوا سریا لگتا ہے مجھے، تو یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اسی پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہاں پر ایک کچھ ٹرمز کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ایئرس کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں واپس آتے پھر جو وہاں پر اگر ہم اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں اور ساتھ ہی ہم اوورسیز انڈینز کی بات کریں، مثلا امریکہ کو دیکھ لیجئے، کینیڈا کو دیکھ لیجئے، دوسرے ملکوں میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافی اعلیٰ عہدے ہوتے ہیں ان حکومتوں میں اور ان کے اندر یعنی ایڈمنسٹریشن میں، اس پہ بھی ہمیں پاکستانی اکا دکا نظر آتے ہیں، اور حالانکہ ان کا تو براٹ اپ وہیں کا ہوتا ہے نا، وہ تو سالہ سال وہیں پر رہ رہے ہیں، انہوں نے زندگی وہیں پر گزاری اور وہاں کا سسٹم، جبکہ انڈینز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ آگے نظر آتے ہیں۔ اس کی آپ کو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ کیا کوئی نیچر میں یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ جو سوسائٹی یہاں کی سوسائٹی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جس نے اپنی سپیس زیادہ بنائی ہے، تو اس حوالے سے مجھے کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا، چونکہ جو نیو جنریشن ہے، جو لوگ یہاں سالہ سال سے رہ رہے ہیں یا جو یہاں پہ پیدا ہوئے، خواہ وہ انڈین ہوں یا پاکستانی ہوں، اس میں مجھے کوئی اتنا فرق نظر نہیں آتا۔ اس میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے فرسٹ جنریشن میں تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان سے موسٹ آف دا پیپل جو امیگریٹ ہو کے باہر آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر لیبر کلاس سے رہا ہے، یا کم از کم اگر مکمل لیبر نہیں تو کم از کم ایسی کیٹاگری سے جو کو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جو روزگار کی تلاش میں اور اس طرح کی بزنسز کی تلاش میں پاکستان سے نکلے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے ایک فرق پڑتا ہے بہت بنیادی طور پہ، اس کی نسبت سے انڈیا سے زیادہ لوگ ایسے آئے ہیں جو ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہو گئے، انجینئرز ہو گئے، آئی ٹی پروفیشنلز ہو گئے، جو کہ بنیادی طور پہ ایجوکیشن کا ڈیفرنس جو ہے وہ آ جاتا ہے۔
تو وہ ڈیفرنس جب سامنے آئے گا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا یہاں کی ملازمتوں پہ بھی، کہ اب اگر آپ سلیکون ویلی سے جا کے تو کمپیئر کریں گے تو سلیکون ویلی میں آپ کو ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ انڈین نظر آئے گا، چونکہ اس کی آئی ٹی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس حساب سے آپ اپنا ایجوکیشن سسٹم بھی دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو آپ نے ٹوٹلی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کہ جہاں یونیورسٹیز میں اور انجینئرنگ کالجز اور میڈیکل اسکولوں میں آپ سائنس میں اسلامیات پڑھاتے ہیں، جو بحث آج بھی پاکستان میں چل رہی ہے، تو اس حساب سے ظاہر ہے آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور یہ جو آپ کو ڈسپیرٹی نظر آئے گی اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ باہر پڑھے لکھے آئے وہ صرف وہ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء کے زمانے میں وہاں سے ریپریشن کی وجہ سے یا جو اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کی وجہ سے وہاں سے بھاگے، جو کچھ یہاں پہ آ کے کچھ یونیورسٹیز میں کوئی اکیڈمکس ہیں یا کوئی ڈاکٹرز ہیں یا کوئی انجینئرز ہیں، بہت ہی محدود سطح پہ لوگ ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ لیبر کلاس ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، اور عمران خان صاحب نے انہی لوگوں کی بات کی ہے کہ ان لوگوں کو پراپر طریقے سے یہاں بھی جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا، تو یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ انفارچونیٹ بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بیرسٹر صاحب، ہم اگلے ذرا ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہاں پر خاص طور پر خبریں جب آ رہی ہیں، رپورٹ جو آئی ہیں، ہلمند جو پروونس ہے وہاں پر جو سچویشن ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور اب امریکہ جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے فورسز کی، ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے ٹرین بھی کیا ہے وہاں کی فورسز کو، اور اب ان کی ہیلپ بھی کر رہا ہے تاکہ وہ ان سے لڑائی کر سکے۔ تو ابھی تک اگر یہی سب کچھ ہونا تھا، اپنی ٹروپس وہ واپس لے گئے، تو اس کا جو اثرات ہیں وہ پاکستان اور بھارت پہ بہت شدید ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ ایک جو افغان پاکستان بارڈر جو ہے وہاں پر باڑ جو ہے اس کے اوپر ایک ایسا ہوا ہے حادثہ، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا دونوں ملکوں پہ اثرات ہونے والے ہیں اس کے؟ دیکھیں، اس کے اثرات تو پورے خطے پہ پڑیں گے اگر افغانستان میں جو ہے انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور یہ امریکیوں کے جانے کے بعد وہاں پھر سول وار کی سچویشن بن جاتی ہے یا دہشت گردی شروع ہوتی ہے، تو پورا خطہ متاثر ہوگا، لیکن اس میں انڈیا اور دوسرے ملک اتنے متاثر نہیں ہوں گے جتنا پاکستان ہوگا، چونکہ پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے مختلف حوالوں سے۔ ایک تو ٹیررزم کے حوالے سے ٹائز ہیں اکراس دا بارڈر، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیررزم دوبارہ ایک طریقے سے شروع ہو رہا ہے یا اس کا شروع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنیکشنز ہیں پاکستان میں، اس طرح کے سیلز موجود ہیں، اس طرح کی قوتیں موجود ہیں جو آئیڈیالوجیکلی اور ایون آرگنائزیشنلی افغانستان کے اندر جو اس طرح کی ٹیررسٹ فورسز جو ٹیررزم کو ری ایکٹیویٹ کر سکتی ہیں یا دوبارہ دہشت گردی شروع کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا جڑا ہوا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کو بہت بڑا سفر کرنا پڑے گا، پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایک سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، اس خطے میں اس اتنے فاسٹ پیس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ نہیں بدل رہی تھی، بہت آہستہ آہستہ کام ہو رہا تھا، اس کو سسٹین کرنا بھی آسان تھا۔ اب جس تیزی سے یہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے باقی ممالک جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سچویشن دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ ابھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور ٹیررزم جو ہے وہ اگر نئے طریقے سے ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے پاکستان جو ہے وہ بہت سخت قسم کے کرائسس میں جا سکتا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان آلریڈی جو کووڈ کرائسس کی وجہ سے اور ان کی جو آپ کی غلط قسم کی اکنامک پالیسیز ہیں، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کے امپوز ہونے کی وجہ سے، قرضوں کی جو سچویشن ہے، اور انٹرنیشنلی آپ کی جو آئسولیشن ہے ڈپلومیٹک، اس کی وجہ سے پاکستان آلموسٹ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، آپ یوں سمجھ لیں، کنسیڈرنگ انٹرنل سچویشن بھی جو کانفلکٹ چل رہا ہے گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، ایک ان ریزالوڈ قسم کا کانفلکٹ، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس صورتحال میں اگر ٹیررزم امریکی یہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے دوبارہ کوئی سرگرمی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ آلموسٹ کلیپس ہو جائے گی، اور پاکستان ایک بہت سخت قسم کی خوفناک سچویشن میں جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک سر، جنرل باجوہ اور عمران خان سعودی عربیہ میں، عمران خان کل جا رہے ہیں، وہ پہلے ہی جا چکے ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، مختلف اس کی رپورٹس آ رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو
تعلقات خراب ہوئے تھے سعودی عربیہ سے. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایک وہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی، یہ کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کوئی OIC جو بلانی تھی وہ نہیں بلا رہا، اور اس کے اوپر ان کے جو ہے وہ شاید موڈ خراب ہو گیا تھا. ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یمن کے مسائل جو ہیں وہ امریکہ کہہ رہا ہے سعودی عرب کو حل کرو، اس کے اوپر بھی بات. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ جو خطے کے مسائل ہیں، اور ایران سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے پاکستان ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے، اس کا تجزیہ کر کے بتائیے گا کہ کیا یہ جو وزٹ ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، یہ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک جو ہے مس ریپریزنٹیشن ہے. یہ جو گئے ہیں جنرل باجوہ صاحب یا پرائم منسٹر جا رہے ہیں، یہ اصل میں وہی ڈیمیج کنٹرول کے لیے جا رہے ہیں جو شاہ محمود قریشی کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں جو آ گیا تھا ایک بہت سخت قسم کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ ان ایزی قسم کی ریلیشن شپ، اور اس کو ابھی تک وہ ان ریزالوڈ ہی تھا. یہ سمجھ لیں کہ فرسٹ اس سمت ایک قدم ہے جس میں کہ یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ بات یہ تھی کہ پاکستان کو ریئلائز ہو گیا ہے، اور سعودی عرب کو بھی ڈیفینیٹلی اس کی پالیسیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے خطے کے حوالے سے. پہلے ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ اب ان کی جو نئی پالیسی آئی ہے، اور سعودی عرب کی پالیسی صرف فارن افیئرز میں نہیں بلکہ انٹرنلی بھی بہت جس ڈراسٹک چیزیں طریقے سے چینج ہو رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بالکل ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، جس میں ایران کے ساتھ وہ تعلقات کو بالکل معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کسی طرح کی اگر کوئی ثالثی کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی اس میں چیز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات ہو گئی جو بار بار میں دہراتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا سینس ہے کہ آپ جو کام اپنے ملک کے اندر نہیں کر سکتے وہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان کسی طرح کی بھی پاکستان کوئی ایسی سچویشن میں نہیں ہے کہ کوئی رول پلے کر سکے. دونوں میں سے کسی کو کسی طریقے سے انفلوئنس کرتا ہو، نہ پالیٹکس کے حوالے سے، نہ اکانومی کے حوالے سے، نہ کسی اور طریقے سے پاکستان کی کوئی انٹرنیشنلی اس ٹائپ کی کوئی فالوئنگ ہے یا انفلوئنس ہے جس کو وہ ایران یا سعودی عرب کو دکھا سکے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ان کے اپنے انٹرنل ضروریات ہیں، اس کی روشنی میں جو ہے وہ اب سعودی عرب نئی پالیسیاں لے کے آ رہا ہے. ان کے تعلقات اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ایران کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. خود ایران کو بھی اس کا جو ہے وہ ریئلائز ہوا ہے. اب یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ اتنی سخت قسم کی کانفلکٹ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیسے بھی واپس مانگے، اور اوپنلی جو ہے وہ پاکستان کی بہت ساری پالیسیوں کو انہوں نے کنڈیم کیا، جس میں ایک کشمیر ایشو پہ بھی تھا. تو وہ چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو دھمکی دی تھی سعودی عرب کو کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم ایک ایسے ملکوں کا بلاک بنا سکتے ہیں، اسلامی ملکوں کو، ملائیشیا، انڈونیشیا، اس ہاں، طرح کی کہ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو کہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی. پاکستان کا اس طرح کا کسی ملک کے کسی بھی طریقے سے کوئی انفلوئنس نہیں ہے. اگر کوئی ملک ان کو مثلا ترکی ان کو ملتا ہے تو وہ اس لیے ملتا ہے کہ ترکی کے اپنے بہت بڑے عالمی ایجنڈا ہے اور بہت سخت قسم کے عزائم ہیں اس کی اپنی سپرمیسی کی اسلامی دنیا کے اندر. ترکی کے ایجنڈے پہ اس وقت نمبر 1 جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اسلامی دنیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو کلیم کریں، چونکہ ان کا ایک ہسٹوریکل پس منظر بنتا ہے، اپنا خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ایک ایکسپیرینس بنتا ہے، ایک پورا ان کا ایک سلسلہ ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس طرح سوچ بھی سکتے ہیں. ملائیشیا یا اس طرح کے دوسرے جو کامیاب ملک ہیں ہر اعتبار سے، انٹرنل سٹیبلٹی سے لے کے اکانومی تک اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ تک، ان کو کوئی ضرورت کسی بھی حوالے سے پاکستان کے تک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایجنڈے پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں. تو اس لیے یہ ان کو خود ہی ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ ہم نے بہت غلط بیان دے دیا،
اور ہم نے جو سعودی عرب کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی ہیں اس کا بہت ہی غلط جو ہے وہ نتیجہ نکلا ہے. اس کو انہوں نے کسی طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت سے لے کے. تو اب آ کے تو سعودی عرب نے خود اپنی جو نئی پالیسیاں ہیں ان کی روشنی میں ان کو موقع دیا کہ آپ آئیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی وزٹ بالکل اسی تناظر میں ہو رہی ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی ثالثی کا یا کسی طرح کا کوئی تصور نہیں, بلکہ یہ اپنی جو ایک پرابلم تھا اس کو درست کرنے کے سلسلے میں کر رہے ہیں. اس پہ ایک یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے, میں دیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی کہ جو خارجہ معاملات ہیں وہ یا تو وزارت خارجہ کو دیکھنے چاہیے, اور پرائم منسٹر, ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر بھی, تو جو جنرل صاحب وہاں پر گئے ہیں وہ, لیکن اس پہ تنقید ہم بیرسٹر صاحب کیسے کریں؟ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے معاملات میں ہی جو آرمی ہے, جو فوج ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ساتھ ہے تمام پولیٹیکل معاملات میں بھی. بلکہ کچھ دن پہلے جب انہوں نے جرنلسٹوں سے ملاقات کی تھی تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی کہا جاتا ہے آپ چلا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پیچھے والوں کو بھی دیتے تھے یہی, اگر ایڈوائز کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے تھے. نہیں, اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے نا کہ یہ کام راتوں رات تو ہوتے نہیں نا. آپ نے گزشتہ 50 سالوں سے جو ہے پاکستان میں ملٹری کو اس طرح کے جتنے وائٹل ایشوز ہیں ان پہ ان لمیٹڈ قسم کا اختیار دے رکھا ہے. آپ کا جتنے موسٹ امپارٹنٹ فارن افیئرز ہیں اس میں انڈیا کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ ہو, افغانستان کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن ہو, تو وہ تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ کی ملٹری کے تھرو. اور اس پہ بار بار یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے, جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ جو فارن پاورز ہیں یا دوسری کنٹریز ہیں ان کی طرف سے تو یہ کلیئر قسم کا ایشو ہے کہ جی ہم تو پاکستان میں بات ان لوگوں سے کریں گے جن کے پاس اصل اختیار ہے ڈیسیجن میکنگ کا, اور جو کوئی بات کر کے تو اس پہ عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ راتوں رات آ کے تو اب اگر یہ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں اور وزارت خارجہ یہ کام کرے یا آپ کا پرائم منسٹر یہ کام کرے, تو اس کے لیے ایک ڈیموکریٹک جو چینج ہے اس کی ضرورت ہے. اور اس چینج کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پہلے وکٹمائز ہو چکے ہیں. نواز شریف اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں, جن کے سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا جو ایکسٹرنل افیئرز میں پرائم منسٹر کا رول ہے اور اس کا جو جس طریقے سے اس کو انٹروڈیوس ہونا چاہیے اس کو انٹروڈیوس ہونے کی اجازت دی جائے, اسپیسیفکلی انڈیا اور افغانستان کے مسئلے پہ. تو اب آگے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی امپارٹنٹ ملک ہیں ان کے اندر ملٹری ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہے فارن افیئرز کو, جس میں کہ سعودی عرب بھی شامل ہے. سعودی عرب میں ابھی ریسنٹلی جو ڈپلومیٹک چینج آئی تھی اور ایک ریٹائرڈ جنرل کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا تھا, اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ ڈائریکٹ اس مسئلے کو ڈیل کیا جائے, چونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ان چیزوں کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے ملٹری حلقوں میں, یہ سمجھا جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ کے جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے وہ بھی آج تک اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ اس طرح کا کوئی خواہش رکھتے بھی ہیں یا نہیں. عمران خان صاحب کو آلموسٹ 3 سال ہونے والے ہیں, ان 3 سالوں میں فارن افیئرز پہ ان کا یہ پہلا کارنامہ ہے کہ کل انہوں نے خود اپنے ہی جو ہیں ایمبیسیڈرز ان پہ کریٹیسزم کیا ہے, اور ایک یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی ہے جو بنیادی طور پہ فلسفے اور اخلاقیات پہ تھی اور جس کا دنیا کی ڈپلومیسی کے ساتھ یا پریکٹیکل جو سچویشن ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو ان حالات میں ظاہر ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں اصل ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ فارن افیئرز میں کس کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی امپارٹنٹ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے سب سے پہلے اس میں ملٹری کے ساتھ بات بنتی ہے, خواہ وہ افغانستان ہے, انڈیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے بارے میں بریکنگ نیوز جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے ہی آئی تھی کہ ہمارے تعلق جو ہے وہ نیگوسیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اب سعودی عرب کے حوالے سے پہلے ان کو جانا پڑا, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اگر پاکستان میں الیکٹڈ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے تو وہ
ان کو اس میں کلیئرلی باہر آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے. لیکن وہ ایسا کرنے میں مجھے انٹرسٹ نظر نہیں آتے چونکہ ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایک ہی پیج پہ. جی درست. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشانی فار یور پریشیس ٹائم. تھینکس الاٹ. نو پرابلم. بہت شکریہ ناظرین, دوبارہ ملاقات ہوگی.